प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। 9 मई बाबति तहरीक इंसाफ़ अॻवान उस्मान डार जा इंकशाफ थिया आहिनि त 9 मई वारो मनसूबो ज़मान पार्क में ठाहियो वियो। मनसूबे जो मक़सदु आर्मी चीफ खे हटाइणो हो। अक्टूबर 2022 में PTI जी लॉन्ग मार्च जो मक़सदु बि आर्मी चीफ जी मुक़ररी खे रोकराइणो हो। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त ही उस्मान डार जेके इंकशाफ कया ऐं उन सां गॾोगॾु हुन तहरीक इंसाफ़ ऐं सियासत खे अलविदा करे छॾियो त इन में नई ॻाल्हि कहिड़ी आहे? इहे त इंकशाफ तहरीक इंसाफ़ जा तक़रीबन हर उहो अॻवान जेको गिरफ़्तार थिए थो पियो ऐं उनखां पोइ माफ़ी थो वठे या सियासत खां अलविदा थो करे, उहो इंकशाफ करे थो पियो, त इन सां मक़सदु हासिल मक़सदु छा आहे इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त तहरीक इंसाफ़ सदर आरिफ अलवी खां मायूस आहे। उनजा सबब कहिड़ा आहिनि? आरिफ अलवी उनजी उमेदनि ते पूरो छो नाहे लही सघियो? ऐं गॾोगॾु मियां शहबाज़ शरीफ़ चवे थो त नवाज़ शरीफ़ वटि इंतकामी एजेंडा न बल्कि तरक़ी जो विज़न आहे। तरक़ी जो विज़न कहिड़ो आहे ऐं इंतकामी एजेंडा जो ख़बरूं अचनि पियूं उन में हाणे अगरि यू टर्न वरितो वियो आहे त उन जा सबब कहिड़ा आहिनि? तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ तजिया निगार कॉलमिस्ट आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब गौस नियाज़ी साहब ऐं असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी जनाब मियां ताहिर साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उस्मान डार का इंटरव्यू आपने सुना होगा और बिल्कुल सादा सवाल है, वो ये है कि इस तरह के बयानात से हासिल क्या हो रहा है सर? ये है कि 9 मई का वाकया हुआ जी, आज अक्टूबर की कौन सी तारीख है आपको पता है? जी सर। इतने अरसे तक उस्मान डार की खामोशी फिर क्यों रही? इतने संगीन जो इन्होंने इल्जामात लगाए अपनी क़यादत पर, जी तो फिर इसका मतलब है इनको तो बहुत पहले बोलना चाहिए था, जी बल्कि 9 मई से पहले बता देना चाहिए था कि जनाब इमरान खान साहब ये कुछ प्लान कर रहे हैं। जी लेकिन देखिए, सब पे दबाव है। जितने लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, आपने एक यकतरफा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, जी अब एक यकतरफा किस्म के इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। कोई मुमकिन है इसमें सदाकत हो? मैं तो नहीं चैलेंज करना चाहता। कोर्ट जाने, अदालतें जाने और देखें कि किसके पास क्या एविडेंस है। अब ये इन्होंने कहा कि जी ज़मान पार्क में बैठ के सारी मनसूबाबंदी की गई है। जी आप ही के कराची से जो MNA है मौलवी साहब महमूद मौलवी PTI के, हाँ जी, जी। उन्होंने कहा कि जी ये सारी प्लानिंग बैठ के ईवान सदर के अंदर हुई थी। जी अब ये भी बड़ा संगीन निज़ाम है। सदर पाकिस्तान का मनसब और उसका जो दफ्तर है, अगर वो इस काम के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये भी एक संगीन मसला है। अब मसला ये है कि ये सारे इल्जामात हैं, इनके शवाहिद किसके पास हैं, कैसे पेश होंगे? फिर अचानक एक बंदा जो है वो आप ही के सिंध के सूबाई वजीर ब्रिगेडियर हारिस नवाज के बकौल हमारे पास है, फिर वो अचानक कैसे TV के ऊपर पहुंच जाता है, किसी के घर, एंकर के घर, और वहां से इंटरव्यू हो जाता है। फिर कल के बाद से लेके अब तक वो कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो बहुत से शकूक शुबहात भी हैं, बहुत से सवालात भी हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया है। जी अब उनकी वालदा का स्टेटमेंट जो आया है और उनके भाई दूसरे उमर डार का स्टेटमेंट आया है, वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब ये पॉलिटिक्स है। अब देखिए, बात सारी ये है, ये एक है कानूनी महाज, जी सर। वहां अदालतें अपना रास्ता निकालेंगी। जी एक सर। है सियासी महाज, जहां वोटर ने तय करना है कि वो किसको वोट देना चाहता है। जी सर। वो जब इंतखाबात होंगे, अगर 9 मई के बयानिए के 9 मई का जो बयानिया है उसमें अगर PTI कसूरवार होती है तो लोग उनको वोट नहीं देंगे, जी और सर। अगर लोग उनको वोट देते हैं तो इसका मतलब है लोगों ने उस बयानिए को तस्लीम नहीं किया। अब ये मामला सियासी तौर पर तो इंतखाबात के अंदर ही हल होगा, और जब भी इंतखाबात होंगे, कब होंगे, ये भी बहाम की कैफियत मौजूद है। बाकी कानूनी रास्ता है। अभी 9 मई से लेके आज अक्टूबर तक तो अभी तक किसी के, बहुत से लोगों के चालान भी पेश नहीं किए जी। गए, बदस्तूर वो जेलों के अंदर है। तो अगर किसी के पास एविडेंस है तो वो एविडेंस जरूर पेश करें अदालतों में जाके, और जो भी एविडेंस सॉलिड होगा उसकी बुनियाद पे फिर उनको कानूनी पेचीदगियों का सामना भी करना पड़ेगा इमरान खान को। सलमान साहब, मेरा फिर भी सवाल वहीं पे है ना सर, हासिल क्या हो रहा है सर इस तरह के इंकशाफात, इस तरह के इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस से? हासिल ये हो रहा है, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इससे PTI की मकबूलियत कम हो रही है। उसका तो तरीकाकार मैंने आपको बताया कि इंतखाबात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इन सारी चीजों से हासिल कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा PTI मजबूत हो रही है। ये भी एक मौकफ मौजूद है हमारी यहाँ पे तबसरों में। लेकिन अब ये किसका मौकफ दुरुस्त है, और क्या वाकई उससे चीजें हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं? जो भी उससे हासिल करना चाहता है, चाहे वो PTI है और चाहे वो कोई और लोग हैं, तो फैसला तो मैंने कहा ना कि इंतखाबात नहीं होगा। जी सर। और उसी के अंदर ये तय होगा कि लोग जो है वो इन तमाम बातों को किस तरह से लेते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल मामला तो असल जो महाज है वो तो अब इलेक्शन है, और इलेक्शन में ही पता चलेगा कि लोग इस तमाम तर नैरेटिव को, इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात को किस तरह देख रहे हैं। वो शायद अपना फैसला उस दिन दें।
لیکن سلمان صاحب یہ جو اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عثمان ڈار کے اوپر جو 18 مقدمات تھے، 18 پرچے تھے، ان میں ان کو معافی مل گئی ہے، تو اب کیا سمجھا جائے کہ وہ جو پرچے ہوئے ہیں سر؟ یہی تو سارا ڈائلیما ہے جب 9 مئی کے واقعات میں پوری پی ٹی آئی شامل تھی اور ان سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو سوال یہ ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کی ان کو کیوں معاف کر دیا گیا؟ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کے خلاف مقدمات کیوں کر واپس ہو گئے؟ اور ان کے اوپر جو سنگین الزامات تھے یا مقدمات تھے وہ کیوں ہو گئے؟ پھر وہ سارے لوگ کیوں کہ رہا کر دیے گئے؟ اب وہ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ موو کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو یہ کانٹرڈکشن تو موجود ہے نا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ووٹر بھی تو دیکھ رہا ہے نا ساری چیزوں کو. جی سر. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں. تو لیٹ الیکشن ول ڈیسائیڈ کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا چیزیں نہیں ہو رہی. تو سر بات یہ سمجھنے نے کہ ایک طرف آپ مقدمات بنا رہے ہیں، دوسری طرف پھر مقدمات کو اس کو معافی مل رہی ہے، تو پھر صحیح کون ہے جس نے مقدمہ بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے سیاست ہو رہی ہے نا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سیاست ہو رہی ہے. جو لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں گے اور پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے یا عمران خان پر الزامات لگائیں گے، ان کے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے. وہ ہو رہے ہیں اس وقت سارے کے سارے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ لوگ ان سارے معاملات کو ایک سیاسی اینک سے بھی دیکھ رہے ہیں نا جی. اس لیے اب یہ فیصلہ جب سیاسی اینک سے دیکھ رہے ہیں تو پھر فیصلے کا جو اصل نتیجہ ہے وہ بھی انتخابات ہی کی صورت پہ سامنے آئے گا. اچھا سلمان صاحب، آپ نے بھی ایک بات کہی اور یہ میرے ذہن میں ایک سوال بھی تھا کہ 9 مئی کے واقعے کو آج 5 اکتوبر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 4-5 مہینے تو ہو چکے ہیں سر. 5 مہینے ہو چکے ہیں سر. سر یہ آپ نے بھی کہا کہ چالان پیش نہیں کیے، تو ٹرائل کب شروع ہوگا؟ آخر ٹرائل میں ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈیلے یہی ہے نا سر، جو معافیاں مانگتے جائیں گے ان کو رعایتیں ملتی جائیں گی. جو لوگ جن کو معافیاں نہیں مانگ رہے وہ بدستور موجود ہے. اب یہ بھی ہماری ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 12-13 دفعہ تو چودھری پرویز علی صاحب کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے. ضمانتیں ملنے کے باوجود رہا نہیں ہو رہے، یا اس طرح سے. اور وہ صنم جاوید وغیرہ جو تھی خواتین، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. پھر علی محمد خان کے ساتھ بھی ہوا. پھر وہ شہریار آفریدی کے ساتھ بھی ہوا. تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں ان کے لیے اوپن آفر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ اس وقت مشکل صورتحال کو پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں. وہ لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں اپنے لیے ایک سیف راستہ نکال رہے ہیں. اور جو نہیں چھوڑ رہے ان کی استقامت جو ہے وہ ابھی تک بدستور برقرار ہے اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود. اچھا سلمان صاحب، آج تحریک انصاف، ایک اور موضوع پہ ہم آتے ہیں. تحریک انصاف صدر عارف الوی صاحب سے ناخوش ہے یا مایوس؟ اب جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین مایوس ہیں. اگر مایوس ہیں یا ناخوش ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا امیدیں تھیں پریزیڈنٹ صاحب سے چیئرمین صاحب کو؟ جی سر. لغاری صاحب جو اپنا صدر صاحب کا معاملہ ہے، عارف الوی صاحب کا، جی سر، پی ٹی آئی ان سے کچھ اور چاہ رہی تھی. ان کا خیال تھا کہ صدر جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے. انہوں نے سجیسٹ کیا، انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے سجیسٹ کر دیا الیکشن کمیشن کو. تو پی ٹی آئی کی ناراضگی جو ہے وہ اپنی سطح پہ جینون ہے. لیکن عارف الوی صاحب جو ہے وہ بھی ایک مسالت کاری ہے نا، مفاہمت کے ساتھ ہی آگے تک چلنا چاہتے ہیں. جی سر. انہوں نے اپنا ایک راستہ اختیار کیا. اب پی ٹی آئی کے اندر ان کی پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. اور آپ نے دیکھا کہ لیما خان نے باہر نکل کے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہے وہ عارف الوی کے معاملے سے خوش نہیں ہے. تو اب لیٹس سی کہ دیکھیں گے کہ جب وہ باہر آئیں گے عمران خان صاحب تو عارف الوی صاحب کا مستقبل کیا ہوتا ہے. تو سلمان صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی حدود کیا تھیں؟ اس میں وہ کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا؟ صرف وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے تھے. باقی الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے تھے جو کہ الیکشن کمیشن کے بقول وہ نہیں دے سکتے تھے. لیکن بہت سے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹ دے سکتے تھے. اب اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے، بعد میں عمل ہوتا نہ ہوتا، شاید پی ٹی آئی کو اس سے کوئی گلا نہ ہوتا. لیکن انہوں نے ڈیٹ ہی نہیں دی ہے تو پی ٹی آئی نے اس پہ اپنا گلا کیا. پھر دوسری بات یہ کہ وہ خبریں یہ بھی تھیں کہ وہ ایک مفاہمت کرانا چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان کے درمیان. اس کے بھی اب کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ محمد علی درانی صاحب ہو، اعجاز الحق صاحب ہو، جو لوگ اس میں لگے ہوئے تھے، تو لگتا ہے کہ مفاہمت والی بات اب پیچھے رہ گئی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنی بہت سی جو باتیں ان کو کہی گئی تھی کہ اگر آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، انہوں نے انکار کر دیا. تو سلمان صاحب، پریزیڈنٹ صاحب نے تو 2 مرتبہ الیکشن کی ڈیٹ دی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا. نہیں، وہ تو صوبائی ڈیٹیں تھی نا جی، وہ تو صوبائی انتخابات کی بات تھی نا. اس پہ تو ابہام پیدا ہو گیا نا. پھر سپریم کورٹ نے کیا، ان کی بات کو بھی نہیں مانا گیا. لیکن اب نیشنل الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ صدر جو ہے وہ ڈیٹ فارملی ڈیٹ اناؤنس کریں گے.
انہوں نے نہیں کی, انہوں نے صرف تجویز کیا الیکشن کمیشن کو. بس اس پہ ان کا گلا ہے, وہ نظر آتا ہے, وہ رہے گا. اب وہ بہت سے لوگ ہیں پارٹی کے اندر, مثال کے طور پر شفقت محمود صاحب ہیں, ایم این اے وزیر بھی رہے, وہ اب غائب ہیں, کہیں نظر نہیں آ رہے. تو جب وہ دوبارہ پارٹی ایکٹیو ہوگی تو پھر شفقت محمود صاحب کے پاس کیا چوائس ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی جنہوں نے اس مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے یا عمران خان کے بیانیے کے ساتھ خود کو کھڑا کیا ہے. سلمان نبی صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس کوئی انتقامی ایجنڈا نہیں, ترقی کا ویژن لے کے وہ آ رہے ہیں. تو اس بیان کو آپ کیسے؟ نواز شریف صاحب کی سیاست ہم تو اب 1979 سے دیکھ رہے ہیں, 79 سے, جب وہ پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنے تھے. جی سر. تو اگر 1979 سے لے کے اب اگلی نسل بہت بوڑھی ہوتی ہے, تو اگر ان کے پاس کوئی معیشت کا علاج ہوتا تو آج ہماری معیشت یہاں نہ کھڑی ہوتی. جی سر. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری ان کے پاس, اگر وہ ان کے پاس علاج تھا تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سمدھی اسحاق ڈار کو کیوں نہیں بتایا, انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کی حکومت میں کیوں نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا. تو نواز شریف صاحب کی معیشت کی کتنی الف ہے ان کو پتا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال یہ سب جذباتی نعرے ہیں, جیسے پی ٹی آئی ڈیل کر رہی تھی, جیسے پیپلز پارٹی ڈیل کرتی ہے, جیسے جے یو آئی ڈیل کرتی ہے, جیسے مسلم لیگ نون ڈیل کر رہی ہے. ہمارے یہاں معیشت کے اوپر جذباتی نعرے ہیں, روڈ میپ معیشت کے بارے میں کہ کیسے باہر نکلنا ہے سارے کرائسس سے, میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ہے. تو سر جو اتنا بڑا اب یو ٹرن لیا ہے نون لیگ اور اسپیشلی میاں صاحب نے, کہ وہ اس پہ کہ پہلے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ احتساب پہلے ہوگا, اور آپ نے شروع سے اگر ہم دیکھیں تو مریم بھی یہ کہہ رہی تھی کہ احتساب پہلے ہوگا, الیکشن کی ڈیٹ بعد میں ہوگی. پھر اب الیکشن وغیرہ معاملات سیدھے ہو گئے, تو ان کے باوجود بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو عدالتی کٹہرے میں ہم لائیں گے. اور اب وہ سارے کے سارے معاملے سے اگر یو ٹرن لیا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ بھی کوئی پریشر ہے, یہاں پہ بھی کوئی ان کو بتا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ یو ٹرن نہیں لیا. ان کی تو ساری پالیٹکس 1979 سے لے کے 2022-23 تک یو ٹرن کے اوپر بیس کرتی ہے. پارٹی کے اندر ایک فارمولا ہے, کبھی مزاحمت کر لو, کبھی مفاہمت کر لو. اب آپ دیکھیے نا, شہباز شریف صاحب گئے تھے پیغام لے کے, اور جن لوگوں نے پیغام دیا تھا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا, مفاہمت کی سیاست سامنے آ گئی ہے. تو نواز شریف صاحب نے مفاہمت تو کی ہے نا جی, اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو کسی ڈیل کے تحت ہی آئیں گے نا, مفاہمت کے تحت ہی آئیں گے. اور وہ انتقام لینا یا باقی باتیں, وہ ساری باتیں پیچھے رہ جائیں گی نا. وہ آگے بعد الگ بات ہے کہ نواز شریف کو آپ کو اقتدار مل جائے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, کوئی انتقام نہیں لیں گے, لیکن بعد میں پھر وہ لڑ پڑتے ہیں ججوں کے ساتھ اور جنرلوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے اس کا جہاں قانونی مسائل ہے وہاں سیاسی مسائل بھی ہیں. مسلم لیگ نون کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے. آپ نے دیکھ لیا لاہور کے جلسوں کے اندر کتنی حاضری رہی ہے. تو اس لیے نواز شریف صاحب کی آمد جو ہے وہ کتنا زیادہ پارٹی کو سیاسی طور پر سہارا دے سکے گی, انتخابی مارکوں میں جتانے میں مدد دے سکے گی, یہ بھی ابھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو سلمان صاحب, پھر نون لیگ کے پاس اب آپشنز کیا ہیں کہ سر اگر وہ احتساب کی بات نہ کریں, اگر وہ یہ نہ کریں کہ جو معاملات جنہوں نے خراب کیے ہیں, یا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف غداری ہوئی ہے, دوسری طرف یہ سب تمام معاملات کو اگر سائیڈ پہ رکھ لیتے تو پھر ان کے پاس بچتا کیا ہے سر؟ ان کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے کہ ایک فرما بردار تابع دار بچے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں, اور جتنا حصہ ان کو ملتا ہے ان کے ساتھ وہ اس پہ راضی ہو جائیں, خوشی رہیں, اور اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. میاں طاہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میاں صاحب پروگرام میں خوش آمدید سر. جی جناب. میاں صاحب, کیا اب یہ سمجھا جائے کہ یہ جو احتساب کی بات کر رہے تھے میاں نواز شریف, کیا وہ احتساب والا نیریٹو واقعی اب سائڈ پہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ میاں شہباز شریف نے بھی یہی کہا ہے کہ اب فقط ترقی کا ویژن ہوگا میاں صاحب کے پاس. اچھا جی, میں نے شاید آپ کے ساتھ یا کسی اور پچھلے دنوں کی بات ہے, یا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو بیانیہ کا معاملہ ہے یہ 3 طرح کی اس پہ تباہ آزمائی جاری ہے. ایک تو یہ ہے کہ مخالفین جو کر رہے ہیں, یعنی کہ جو نون لیگ کے مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بیانیہ ختم ہو گیا, یہ پیچھے ہٹ گئے جی, اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور دوسری تباہ آزمائی جو ہے وہ ود ان پارٹی جو مخالفت ہے اس میں ہو رہی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے شاہد خاقان عباسی ہے, یا کچھ 1-2 اور لوگ ہیں, جاوید لطیف بھی ان میں شامل ہیں, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے چکروں میں کہ میں یہ بات کروں گا تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی تو میں ذرا نمایاں ہو جاؤں گا. جی سر. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل نواز شریف کے رائٹ اینڈ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. اب ان میں اسحاق ڈار کی بات کو لوگ زیادہ ویٹ دے رہے ہیں. وہ یہ کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو احتساب اور یہ اور اس کی بات, اور جیسے کل بھی ابھی شہباز شریف نے بھی کہہ دیا جی
لیکن دوسری طرف خواجہ آصف کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف کے آنے سے پہلے کا سینیریو ہے. جب وہ پاکستان آ جائیں گے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ اسی بیانیے پہ جائیں جو خواجہ آصف کا ہے. تو اس لیے تو میری اطلاع کے مطابق وہ یہی ہے کہ نواز شریف اس بیانیے کے ساتھ جائیں گے, وہ اسی پہ بات کریں گے, وہ احتساب کی بات کریں گے, وہ نام لیں گے, وہ ان تمام کرداروں کا نام لیں گے اور ان کرداروں کی جو انہوں نے کردار ادا کیا اس کو کھول کھول کے بیان کریں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں. اچھا میاں صاحب قطع کلام, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست کریں گے اور جو شاید گرے ایریا بھی ہو, تو آپ سمجھ رہے ہیں سر پھر کیا ان کو الیکشن میں اس چیز کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں الیکشن میں تو فائدہ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. الیکشن میں ووٹ آپ کو ملتا ہی اس پوزیشن پہ جا کے, لیکن یہ بات کہنا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ٹکر لے رہے ہیں یہ بھی بات کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی ٹکر نہیں لے رہے. دیکھیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں شاید کہ یہ جو اس وقت پٹیشن زیر سماعت ہے فیض آباد دھرنا والی, اس میں تو 2 جرنیلوں کے نام ہیں. تو سب اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. موجودہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان جرنیلوں کے خلاف کارروائی کی جائے, آئی بی یہ چاہ رہی ہے, پیمرا یہ چاہ رہا ہے, پی ٹی آئی ایون چاہ رہی ہے. تو آج تو ایم کیم نے بھی وہ اپلیکیشن واپس لے لی ہے. تو سب چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو میاں نواز شریف نام لے کے کون سا بڑی کوئی توپ چلا دیں گے؟ انہی کا نام لینا ہے جو ریٹائرڈ ہے. موجودہ کا تو کوئی نام نہیں لے رہا, نہ لے گا کوئی. ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما غوث نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں. غوث نیازی صاحب پروگرام میں خوش آمدید سر. جی شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. جی اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے کہ کیا نیریٹو لے کے آئیں گے میاں نواز شریف؟ کیا وہ جو 1 مہینہ پہلے تک یا کچھ دن پہلے تک وہ کہا جا رہا تھا کہ احتساب ہی ہوگا, اور احتساب ان لوگوں کا ہوگا جو انہوں نے 2018 کا الیکشن ہائی جیک کیا تھا اور پھر نام بھی لیے تھے, کیا وہی نیریٹو چلے گا یا ان کو فی الحال سائیڈ پہ رکھ کے کوئی اور نیریٹو لائیں گے جس میں ترقی کی باتیں کی گئی ہوں, جس میں مہنگائی کے خاتمے کی بات ہو؟ کیا ہوگا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ظاہر میاں صاحب نے کیٹیگری پہ یہ بات کہی ہے کہ میں کوئی انتقام نہیں دوں گا, نہ میں انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں, چاہے جو بھی ہو, چاہے بھی کوئی سیاسی پارٹی ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ کوئی بندہ ہو جس سے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں کوئی انتقام نہیں رکھتا. لیکن جنہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ زیادتی اسٹیبلش ہو گئی ہے, تو کم از کم وہ قوم کو تو بتایا جائے کہ کس کی وجہ سے یہ ہمارے معاشی حالات خراب ہوئے, ہمارے ملک کے لا آرڈر کے جو حالات خراب ہوئے, کس کی دہشت گردی بڑھی. تو یہ سارے چیز قوم کے سامنے آنی چاہیے. وہ پاکستان بنانے کو تیار ہیں, پاکستان کی خدمت کرنے کو تیار ہیں, جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہیں وہ اپنے پارٹی کو دینے کو تیار ہیں اور ملک کو آگے لے چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ جی کس نے زیادتی کی تھی کس ملک کے ساتھ, تاکہ آئندہ اس کا راستہ روکا جا سکے. جی سر. ہم نہیں چاہتے. دیکھو اس وقت جو پاکستان جن معاشی حالات سے گھرا ہے, اگر ہم انتقام لینا شروع کر دیں اور پھر بدلے لینا شروع کر دیں, کورٹ کے پروسیجر پہ چلے جائیں. ہم تو 16 ماہ پہلے جب اقتدار سنبھالا تھا تو ہم نے یہی کلیہ اپنایا تھا کہ جو بھی وہ جرم کیا کس نے غلطی کی ہے تو قانون ہے, قانون کا راستہ بنائے گا, بجائے اس کہ ہم پارٹی بن جائیں اور ملک کی معاشی حالات جو پہلے خراب ہے ہمارے لڑائی جھگڑے سے اور خراب ہوں. تو ہم تو خاموش رہے اور چپ چاپ ملک کو جو جس بھون میں پھنسا تھا, پاکستان ڈپارٹ کے قریب تھا, اس کو وہاں سے نکالا اور آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا. اور یہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ جو ہمارے گلے پڑا ہے, یہ معاہدہ عمران خان نے 2019 میں کیا تھا. جی سر. کسی شادخیر کی شرائط پہ کیا تھا, وہ ہمارے گلے پڑ گئی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اکتوبر 2022 سے لے کر جون 2023 تک 9 مہینے ہمیں آئی ایم ایف نے کوئی قسط نہیں دی, روک کے رکھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا, ہمارے جتنی لائبلٹیز تھی ہم نے پوری کی. تو ہمارا ایجنڈا یہی ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی, پاکستان کے عوام کو ہم نے غربت سے نکالا. یہی ہمارا ایجنڈا پہلے بھی تھا, اب بھی تھا, اب بھی یہی ہمارا ہوگا. ہمارا کوئی انتقام کے سیاست میں نہیں ہے. اچھا نیاز صاحب, آپ میاں صاحب نے جن کرداروں کا نام لیا
ان کے خلاف مقدمات ہوں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ اقتدار میں آئی تو انتقام نہیں ہوگا, کم از کم احتساب ضرور ہوگا. احتساب ہم کہتے ہیں کہ جی کم از کم یہ سمجھے کہ وہ لوگ اپنا جرم تو تسلیم کریں نا. اب تو چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. مثلا کچھ ججز نے کہا ہے, کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے پتہ چلا تھا کہ ان پہ پریشر تھا, ٹھیک ہے نا. کچھ ریٹائرڈ جنرل نے اپنے بیانات میں ایسی بات کی ہے جس سے وہ پتہ چلا تھا کہ پتہ چلا کہ 18 کا الیکشن ہائی جیک کیا گیا. تو یہ چیزیں سامنے ہیں. تو یہ کم از کم وہ میاں صاحب کی یہ مرضی ہے کہ ٹھیک ہے جی مقدمے نہ کریں, اگر قانون راستہ نہیں بنا تو نہ بنائے, لیکن کم از کم وہ ایک بندہ تسلیم تو کرے کہ میرے سے یہ جرم ہوا تھا اور غلطی ہوئی ہے بات, جی سر, تاکہ وہ پاکستان کو ہم کو سمجھے. اب ایک نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ جی نواز شریف چور ہے, کرپٹ ہے. اب اور یہ سلسلہ کب سے چلا؟ 2011 سے, بلکہ 2009-10 سے چلا. 12 سال, یعنی کہ جو بچہ اس وقت 6 سال تھا اب وہ ووٹر بنا کے 12 سالوں سے یہی سنا ہے کہ جی زرداری کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, شہباز شریف کرپٹ ہے, فلاں انہیں جو پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, انہیں جائیدادیں باہر بنائی ہیں. حالانکہ میاں صاحب کی تو فیملی 1960 سے کاروبار میں تھی, اور ذوالفقار بھٹو نے ان کی فیکٹریاں تھیں جو ان کو ضبط کر لی تھی, اور چونکہ اس نے ایک نیشنلائز کا پروگرام بنایا تھا. تو یہ چیزیں قوم کو بتائی جائیں. اگر تو ہمارا جرم یہ ہے کہ وہ بچہ جو 12 سال سے یہی سنا ہے کہ کرپٹ ہے, تو اس کے دل میں یہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے حالات خراب ہوئے وہ خود کم از کم تسلیم کریں. لیکن نیاز صاحب یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے نا. اب جو ان کرداروں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے پاس بھی ایک اسٹوری ہے, اور وہ بھی اگر قوم کے سامنے آ جائے تو بہتر ہوگا. لیکن اب اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں, 2013 میں آپ کی حکومت تھی, اور اس وقت پرویز مشرف کے خلاف بھی نون لیگ اور میاں نواز شریف نے کوشش کیا تھا کہ اس کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لائیں اور احتساب کریں, لیکن وہ ہو نہیں پایا. تو آپ سمجھ رہے وہاں تو ایک بندہ تھا اور پوری نون لیگ کی کوشش کے باوجود بھی نہ ہو پایا. تو سر یہاں پہ یہ لوگ کیسے معافی مانگیں گے کہ اگر ان پہ ثابت کرنے میں پھر ایک ٹرائل ہوگا, پھر دیگر معاملات ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ معاملات کو ذرا سائیڈ پہ رکھ کے اب آگے بڑھنا چاہیے؟ بالکل آگے بڑھنا چاہیے. میاں صاحب نے یہی کہا ہے کہ انتقام میں یقین نہیں رکھتا, لیکن قوم کو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم چلو ہم مقدمے نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن قوم کو کم از کم قوم کو کہ بچوں کو یہ تو باور کرایا جائے کہ نواز شریف پہ جو بلیم لگایا تھا وہ ایک جھوٹ تھا. بس یہ ہم چاہتے ہیں کم از کم اس قسم کی اسٹیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیریٹو دہائیوں سے بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, انہوں نے لوٹا ہے, وہ کم از کم اب اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہی چاہتے ہیں. ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے. نہ پاکستان لڑائی جھگڑوں کا بہتر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہم سامنے کے ساتھ, بلکہ ہم نے تو اعلان کہا ہے کہ اگر پاکستان کے عوام میں مینڈیٹ دیتے ہیں اگلی حکومت کے لیے 5 سال کی, تو ہم تو بھی تمام سیاسی پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کی ہم ان کو دعویٰ دیں گے کہ ہمارے ساتھ چلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیاز صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. میاں طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب اب آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ سنا غوث نیازی صاحب کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیریٹو بقول ان کے کہ غلط بنایا گیا تھا, کہ جس میں کہا گیا تھا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, چور ہیں, ملک کو لوٹا ہے, اس کی درستگی ہو بس. نہیں ایسا نہیں ہے. نیازی صاحب نے وہ ساری بات کر دی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ہم انتقام نہیں احتساب کریں گے. تو دیکھیں یہی آواز ہے ہر کارکن کی, نون لیگ کے اور ہر ووٹر کی ایون, کہ ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اگر یہ بات قیادت نہیں سنتی اور اس کے مطابق اپنا بیانیہ نہیں بناتی, تو مجھے بتائیں کہ کون ان کے پیچھے چلے گا, کون آئے گا ایون استقبال کرنے کے لیے. تو چلو استقبال تو کروا لیں گے اس کے اس بیانیہ کے بغیر بھی, لیکن اس سے بعد آگے نہیں چلنے والی اگر یہ بیانیہ لے کے نہیں چلیں گے. تو اس لیے یہ جمع خاطر رکھیں کہ یہ بیانیہ ہوگا اور یہی چلے گا. اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں کسی کے پاس بات کرنے کو. اگر بلاول کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر اور کسی کے پاس کیا بات ہوگی. تو نون لیگ کے پاس تو یہی بیانیہ ہوگا اور ہونا چاہیے, ادروائز تو پھر کیا کہیں گے, مجھے تو نہیں سمجھ لگتی. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کہ وہ پارٹیاں جو زیادہ ایگریسو ہوں گی, جو زیادہ احتساب کی بات کریں گی, جو جن کا نیریٹو تھوڑا بہت اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا, ان کو الیکشنز میں
اسپیس زیادہ ملے گا، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ترقی کا ویژن لے کے آ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب وے فارورڈ ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں چھوڑو، آؤ ملک کو مہنگائی سے نکالیں، کوئی معاشی کوئی ایگریمنٹ ہو، کون سا نیریٹو زیادہ چلنے والا ہے سر الیکشنز میں؟ دیکھیں یہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور نہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ واضح ہو تو آپ سابق اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرتے ہیں. تو ترقی تو دیکھیں سب نے باتیں کی ہیں، سب نے کیا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، تو ترقی لوگوں کو ابھی فوری طور پہ لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جو نواز شریف کی ترقی کو جو جانتے لوگ ہیں وہ آج نہیں ہیں، وہ آج بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے وہ اس ترقی سے اس طرح واقف نہیں ہے. آپ وہ نعرہ شاید اس طرح سے نہیں بیچ سکتے جس طرح آپ پہلے بیچتے رہے. تو اب تو آپ کو وہی بات کرنی پڑے گی جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اور وہ بات کریں گے، میں اس بات پہ قائم ہوں. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا نیازی صاحب سے کمنٹ لے لیں. نیازی صاحب، یہ جو نون لیگ کے رہنما اب پارٹی سے نعرہ نظر ہمیں آ رہے ہیں، اور اس میں سر فہرست ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی کو تو میاں صاحب نے وزیر اعظم تک بنایا، پھر کیا معاملات ہیں کہ آخر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ پارٹی سے ناخوش ہیں، وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی سے ناخوش ہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور نئی پارٹی ہونی چاہیے جو ملک کو معاملات سے نکال سکے. ان پارٹیوں میں وہ دم ہی نہیں ہے، وہ ویژن ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ شاہد خاقان کی اپنی مرضی ہے. شاہد خاقان ہمارے سینئر افسر ظہور ہیں، لیکن اب جو کچھ عرصہ سے وہ بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں. اب وہ یہ جس طرح چودھری نثار نے کیا تھا کہ نہ پارٹی چھوڑتے تھے اور نہ پھر اسٹیٹمنٹ بھی دیتے رہتے تھے، کچھ 5-6 سال ایسے ہی گزارے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ شاہد صاحب بھی دیکھو ایک پارٹی لیڈر نے انہیں آنر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ خود اپنے پاس بلایا ہے. ظاہر ہے شاہد خاقان کی پارٹی کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ رفاقت 35 سال میں. یہ شاہد خاقان صاحب اپنے والد مرحوم خاقان عباسی کی وزیر تھے، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ان کو یہ سیاست میں آیا اور اس پر بنے تھے. تو اس کو بھی 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اتنا رفاقت میاں صاحب نے ان کو بلایا بھی ہے. اس کے باوجود اگر سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی، پارٹی بنا لیں یا جو کر لیں. تو اس پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے. کہاں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ ہماری پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے. صاحب کیا بات ہے کہ جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ نے تو چودھری نثار کا نام لیا، اگر اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو غوث علی شاہ جنہوں نے پوری زندگی مسلم لیگ کے پولیٹکس کو دی، وہ ان سے ناخوش ہو گئے، اور پھر ایسے دیگر کئی نام ہیں. یہ کیا آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ یہ ناخوش کیسے ہو جاتے ہیں، نالا کیسے ہو جاتے ہیں؟ دیکھو جی، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن لیڈرشپ کے پاس سارا چیزیں ہوتی ہیں. کون پارٹی کو حق میں زیادہ ہے، کون نہیں ہے، کون پارٹی فیور کر رہا ہے، کوئی پارٹی کے خلاف پالیسی کے خلاف چل رہا ہے، یہ لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے. تو یہ لیڈرشپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے پارٹی کے بہترین انٹرسٹ میں. اس میں واقعی کئی جگہ کسی کی دل شکنی بھی ہوتی ہے، حوصلہ شکنی بھی ہوتا ہے، لیکن پارٹی کو چلانا ایک پارٹی لیڈر کا کام ہوتا ہے. ٹھیک. تو ظاہر ہے غوث علی شاہ میں کوئی ایسی چیز ہوگی. اور پھر کیا کہتے ہیں، ابھی چودھری نثار ہیں تو خود پارٹی چھوڑی ہے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. چلے نیاز صاحب کیونکہ وقت بالکل محدود ہے ہمارے پاس، یہ بتائیے کہ یہ جو تحریک انصاف کے رہنما پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں، کیا ان کے لیے نون لیگ کے پاس کوئی جگہ ہے، کوئی اسپیس ہے اگر وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں؟ دیکھو اس وقت پارٹی میں کسی سیٹ کو کوئی ایک رہنما ہے جس کا اس سیٹ پہ پارٹی میں گنجائش ہے. ہمارے جو عمران خان سے نظریے سے توبہ طائب ہو گیا ہے تو پھر بالکل ویلکم اس کو ہم کہیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر دیکھو پارٹی ویسے لوگ کہہ دیں گے جی وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کر، لیکن پیپلز اس کی وجہ کہ پیپلز پارٹی میں تو بہت گنجائش ہے پنجاب میں، ہمارے یہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہاں پہ گنجائش ہوئی، اور یہ تو نہیں ہے کہ جی اگر پارٹی میں اول تو وہ جو بھی آتا ہے پہلے اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے لیے وہ رابطہ کرتے ہیں اور پھر
چاند ایک ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں چاہے ٹکٹ ملے یا نہ ملے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے درخواست کرتی ہے. تو اس میں اگر کہیں جگہ ہے تو پھر تو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا، اگر نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، ذرا بالکل ہم پروگرام کے لاسٹ مومنٹ میں یہ بتائیے کہ یہ جو تحریک انصاف ناخوش ہے پریزیڈنٹ عارف علوی سے، ان کے بنیادی اسباب کیا ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالکل لاسٹ مومنٹ میں وہ ناخوش کیسے ہوئی؟ دیکھیں جی، جو صدر علوی ہیں وہ کر کیا سکتے تھے، ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا. جی تو ان کے ہاتھ میں سوائے اس کے کہ وہ ایک بیان جاری کرتے، وہ ایک تاریخ جو انہوں نے دینے کی کوشش کی اور وہ پوری تاریخ بھی نہ دے سکے بیچارے، تو اس حد تک تو وہ مجبور تھے. اب وہ مجبور کیوں تھے سب کو سمجھ آنا چاہیے، سب کو پتا ہے کہ وہ کیوں مجبور ہے، مجبور کرنے والے کون ہیں. کہ وہ تو انہوں نے جو تاریخ دی اس میں بھی وہ سجیشن سے بھی پوری طرح سجیشن بھی نہیں دے سکے، یعنی کہ تجویز کی حد تک بھی نہیں آ سکے. تو ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا. یہ تو جو پی ٹی آئی ہے اس لیے ناراض ہے کہ انہوں نے پیالی میں طوفان برپا نہیں کیا جو ان کی سیاست رہی ہے شروع سے. یہ نان ایشو کو ایشو بنانے کے ماہر رہے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک تاریخ دیں گے، اس پہ پھر زور دیں گے، اور وہ تاریخ بے شک غیر قانونی اور غیر آئینی ہو، لیکن پی ٹی آئی کو بہانہ مل جاتا کہ وہ اس پہ بات کرتی اور اپنی سیاست کو چمکاتی. اب ظاہر ہے یہ موقع بھی انہوں نے نہیں دیا ان کو، تو اس لیے وہ ناراض ہیں. ناراضگی کی اور کیا وجہ ہے، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، وہ بیچارے کرنے کے قابل ہی نہیں تھے کچھ. بہت شکریہ میاں طاہر صاحب، سینیٹر غوث نیازی صاحب، سلمان عابد صاحب، اب تینوں موضوع شخصیت کا شکریہ. ناظرین، پروگرام جو وقت میں پہنچانی تھی تو پہنچے. اسد ممتاز ریڈ کے اجازت سدائیں گے.